अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव लीड डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदीद। मैं हूँ वजीहा साजिद। आज फिर से ही कराची ज़ेरे अताब रहा है, जहाँ पर दहशतगर्दों ने 2 अफसोसनाक कार्रवाइयाँ की है। सारी कौम की नजरें इस वक्त सिंध की जानिब मरकूज है, जहाँ पर कभी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो कभी सियासी जंग लड़ी जा रही है। और अब देखना यह है कि सिंध के हालात कहाँ जाकर अपनी नतीजा निकालते हैं। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। वालेकुम सलाम और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज करूं, एक अपने नाज़रीन को क्लिप दिखाना चाहूंगी। वो क्लिप क्या है नाज़रीन, आप भी देखिए। उज़ैर बलोच साहब ने बहुत कुछ पाकिस्तान आने से पहले ही रिकॉर्ड करवा दिया है। पाकिस्तान आने से पहले बहुत कुछ उन्होंने ऑलरेडी, जो टीमें यहाँ से गई थी उनको लेने, मेरी इतलात हैं कि उनके सामने उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है। और कोई 103 या 106 मर्डर केसेस जो सोर्सेज हैं वो कह रही हैं कि उसमें से बहुत सारे केसेस का उन्होंने इतराफ भी किया है, जिसमें शायद खालिद शहनशाह का, जो मैंने कहा आपको बताया ना चंद रोज पहले, वो भी शायद निकला है बीच में। और उन्होंने बड़ी बड़ी सिंध की शख्सियात का नाम लिया है, सिंध हुकूमत की शख्सियात का नाम भी ले दिया है। कुछ लोगों के खिलाफ ना दिया। वैसे उज़ैर बलोच ने, चूंकि लियारी से ताल्लुक है इनका भी, उज़ैर का भी, अपनी स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दी हैं। मेरी जो इतलात है, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट, तो मुझे पता है स्टेटमेंट उन्होंने दी है। नबील भाई, मेरी उस खबर की तस्दीक तो कर रहे हैं कि खालिद शहनशाह को उज़ैर बलोच ने मारा या नहीं, मुझे ये इतलात है। सिंध के अंदर सूरत हाल ये है कि सिंध में हुकूमत मफलूज हो गई है, मुकम्मल तौर पे हुकूमत मफलूज है। यानी आप मुझे इस सूरत हाल में बताएं कि किस तरह से वो एपेक्स कमेटी का इजलास होगा, जिसमें कोई फौज का नुमाइंदा बैठा होगा, कोई सिंध हुकूमत का नुमाइंदा बैठा होगा, कोई कैसे होगा। सिंध असेंबली का इजलास कैसे होगा, असेंबली के इजलास में क्या होगा। एक तरह से एमकेएम कहेगी कि हमारे कारकुनों के साथ हो रहा है, और पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पीपल्स पार्टी एंजॉय करेगी, मजा करेगी, उनके साथ जाएगी, अलग जाएगी, क्या करे पीपल्स। तो सिंध असेंबली का इजलास भी नहीं हो सकता, एपेक्स कमेटी का इजलास भी नहीं। एक तरह से सिंध मफलूज हो गई है। जी नाज़रीन, आपने क्लिप देखा। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज करूंगी। सिंध के हालात किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? जी, सबसे पहले तो आज ये जो वाकया अभी कुछ देर पहले हुआ है, रेंजर्स पे हमला और वहाँ पे शहादतें हुई हैं, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। ये हमारे वो लोग हैं, और ये सिर्फ रेंजर्स नहीं हैं, ये इसमें पुलिस एहलकार भी हैं, इसमें आम शहरी भी हैं, जो पिछले कई सालों से इस मुल्क की बका के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए सबसे पहले तो उनके, और ये शहीद हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कराची और सिंध का मामला है ना, ये बिल्कुल कबायली इलाकों की तरह आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं है कोई, ये है बैटल फॉर पाकिस्तान, जिसे कहते हैं ना आप, पाकिस्तान की जंग है। पाकिस्तान की बका और सलामती जो है वो बराह रास्त वाबस्ता है कराची से, जो कि आपका माशी हब है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान है, रियासत है, तो फिर कोई पंजाबी भी है, कोई सिंधी भी है, कोई उर्दू स्पीकिंग भी है। कोई रियासत थी तो कोई बाहर से महाजिर बन के आए, यहाँ के शहरी हो गए, सब कुछ, कोई पख्तून है, कोई बलोच है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले पाकिस्तान रियासत हो अपनी जगह। और ये बात मेरा ख्याल है सबको, मैं बार बार ही बात दोहराता हूँ कि अगर किसी को समझना है कि रियासत क्या होती है, तो उन कौमों से जाके पूछें जो कि कौमें हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, रियासत नहीं है। फलस्तीनियों से पूछें, या अब इराक चले जाएं, अगर खाना जंगी हो रही। तो ये हमें समझना चाहिए, सोच समझ के जो बात मुंह से करे, जो रहनुमा अपनी जबान खोले, वो भी एक दफा सोच ले कि उसका क्या असर होगा। और जो इकदामात उठाएं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट उठाए या आपके कायदीन, सियासी कायदीन, ये इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? मैं जरा आपको ये बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट से मुराद फौज नहीं होती सिर्फ। इस्टेब्लिशमेंट में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होती है। वो आपके कार्टेल्स भी, बड़े बड़े कार्टेल्स जो हैं, आपके टाइकून्स बने जो अनटचेबल्स कहते हैं अपने आप को, वो भी एक तरह से अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा समझते हैं। और उसमें यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक बहुत, वो पूरा का पूरा एक, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि साबिक वजीर कानून अगर आप मुझसे पूछें तो एसएम जफर साहब जो हैं वो वजीर नहीं है, लेकिन मैं उनको कहूंगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। शरीफुद्दीन पीरजादा इस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें फारूक नाइक, तो मैं कहूंगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना बड़ा, अगर आप मुझसे पूछे, मिसाल के तौर पे बेशुमार सेनेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे सेनेटर कामिल अली आगा हैं मुस्लिम लीग काफ के,
تو آپ مجھے پوچھیں اسٹیبلشمنٹ ہے، میں کہوں گا نہیں، لیکن اسی مسلم لیگ کاف کے آپ پوچھیں مشاہد حسین سید تو میں کہوں گا ہاں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ میں آپ کے پولیٹیشنز بھی ہیں، آپ کے بیوروکریٹس بھی ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر لڑی جا رہی ہے اس وقت، جیسے باقی جگہوں پہ لڑی جا رہی ہے، سندھ میں ہو رہی ہے بیٹل فار پاکستان. پاکستان سے مراد یہ ہے کہ ریاست کی ریاست بحال اپنے آپ کو کرے، اور اس میں سامنے کوئی بھی آ جائے سامنے، کوئی ٹائکون آ جائے، کوئی وزیر آ جائیں، کوئی ٹارگٹ کلرز آ جائیں، کوئی بدماش آ جائیں، کوئی لچے لفنگے آ جائیں، کوئی بھی آ جائے سامنے، میڈیا بھی آ جائے، تو آپ ریاست کی ریٹ کو بحال کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اکراس دا بورڈ کرنا ہے. اگر آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس، ایک جو بیچ میں غلطی ہو گئی ہے میرے خیال سے کافی سارے لوگوں کو پڑھنے میں، وہ یہ کہ آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس اور آرٹیکل 245 اور یہ جو 21ویں ترمیم ہے، ان کو ملا کے پڑھیں تو رینجرز کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو رینجرز کر رہی ہے. رینجرز کے پاس وہ قانونی طور پہ سارے اختیارات موجود ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو غلطی بیچ میں میرے خیال ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ریڈ اس موجودہ عسکری قیادت کو ریڈ نہیں کر پائی آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی اکراس دا بورڈ. یعنی یہ جو شروع ہوتی ہے اسلام آباد سے یا راول پنڈی سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپارا تک آتی ہے، آپارا یعنی آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر، اور پھر وہاں سے گھومتی گھومتی آتی ہے سندھ تک یا باقی صوبوں تک، تو اس کو وہ ریڈ ہی نہیں کر پائے. وہ سیریس تھے. آپ سمجھتے رہے کہ شاید پولیٹیکل لیڈرشپ کے یوں کر لیں گے، ایسے دائیں کا رستہ دکھا کے بائیں مڑ جائیں گے، ادھر کریں. وہ اسٹریٹ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو اسٹریٹ سنیں. اگر انہوں نے آپ سے ایک دفعہ کہا ہے کہ ایسا نہ کریں، اگر ایک دفعہ آپ سے کہا ہے کہ یار اکراس دا بورڈ ہوگا، ایک دفعہ آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنی ذرا صفوں میں سے یہ لوگ نکال دیں، آپ ہٹا دیں، آپ کو مطلب ایک دفعہ کہا تو سیریس لیں. وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پچھلے دور کی طرح ہے، اس سے پہلے کی دور کی طرح. ہر شخص جو ہے وہ ایک دفعہ سیریسلی آپ کو آرام سے، پیار سے، محبت سے. اس کے بعد تو دیکھیں نا، بچوں کی بھی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. بچوں کو آپ پہلے پیار سے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہ کرو شرارت، مننے ایسے نہ کرو. ایک دفعہ کہتے ہیں، دو دفعہ، تیسری دفعہ آپ اس کو ایک تپڑ مارتے ہیں. تب اس کے بعد وہ بالکل ہی باغی ہو جائے اگر، تو آپ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب مسئلہ ہے کہ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ غالباً ریڈ نہیں کر پائی، اور اس کے نتیجے میں اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے برطانیہ سے جو خبریں آ رہی ہیں، وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ الطاف حسین صاحب کے جو ظاہر ہیٹ اسپیچ خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، اور وہ ہیٹ اسپیچ، پھر یہ کہ منی لانڈرنگ کا مسئلہ اپریل تک ان کی ہے، لیکن وہ بیل کسی وقت، وہ بیل کو کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو صرف ایک بات اور، اس سے پہلے کہ میں سندھ کی طرف صورتحال آپ کو اور بتاؤں، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ایک تو زبانی کلامی بات چیت ہوتی ہے نا، کہ اور ایک تو ہم زبان سے بات ان سے کرتے ہیں. ایک لکھی پڑھی جو لکھت پڑھت ہے نا کہ معاہدے ہیں نہیں ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. جب اسٹیبلشمنٹس بات کرتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ پھر معاہدہ کس کا کون سا ہے وہ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. مثلا 2004 میں ایک قتل ہو گیا تھا وہاں، کرس ڈونل، ایک لڑکے کا قتل ہو گیا تھا برطانیہ میں، گلاسگو میں، اور کوئی معاہدہ نہیں تھا پاکستان کا اور برطانیہ کا. لیکن وہاں پہ پریشر آیا اور مشرف صاحب کا دور تھا، تو 5 لوگ پاکستان نے ان کے ہینڈ اوور کر دیے. اور گلاسگو کے جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے بہت اس کے لیے آواز اٹھائی کہ یہ پاکستان کے اندر بھاگ گئے ہیں، اور 5 یہاں سے چلے گئے، ان میں سے میرے خیال سے 4 عمر قید کاٹ رہے ہیں اس وقت. معاہدہ کوئی نہیں تھا. اب یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ گلاسگو کے پارلیمنٹیرین کون تھے؟ چودھری سرور. اس وقت گلاسگو کے پارلیمنٹیرین چودھری سرور سے، جو گورنر پنجاب کے طور پر مستعفی ہوئے ہیں چند روز پہلے. تو وہ اس وقت انہوں نے تو یہاں سے، اچھا پھر اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت انہوں نے بعد میں ہوا، وہ چند سال بعد انہوں نے چند لوگ چھوڑے. وہ یہ تھا کہ اپنی قید یہاں کے کاٹ لیں گے، پاکستان آ کے وہ وہاں کی، پاکستان آئے، پاکستان میں پریشر آیا، ان کو 3 کو چھوڑ دیا، اس کو معاہدہ کولیپس ہو گیا. تو لیکن تو یہ زبانی جو بات ہوتی ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے جہاں پر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونا اور اس کا تاثر جانا بڑا ضروری ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے علم میں ہے کہ لیاری میں ہوا، یہ میرے علم میں ہے کہ لیاری میں آپریشن ہوا، لیکن پیپلز پارٹی جب ظاہر ہوتی ہے، سامنے آتے ہیں ان کے اراکین، تو ان کے چہروں پہ مطلب یہاں پہ گلابی وہ گلگٹے نا خوشی کے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار، تو اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک پارٹی کے اگینسٹ ہو رہا ہے.
میں جو بار بار بات کر رہا ہوں، یہ حالانکہ ہوا لیاری میں ہے، پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے وہاں پہ ہوا ہے۔ اب عزیر بلوچ کو واپس لانا بہت جلد ضروری ہے، اور عزیر بلوچ آ کے جو نام لیتے ہیں، قادر پٹیل صاحب کو ہٹا دیا، قادر پٹیل جو ہیں وہ عزیر بلوچ کے قریب رہے ہیں، اور عزیر بلوچ صاحب جو ہیں، اب میں کیا بتاؤں عزیر بلوچ صاحب کے ساتھ کس کس کا نام جڑا ہے، ظاہر ہے وہ تو نہیں آئے گا سامنے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے ایک بہت مشہور مایہ ناز یعنی بہت بڑے کرکٹر، ان کا نام بھی عزیر بلوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ آج بھی کرکٹ میچ کھیلا ہے انہوں نے، اور بڑی خراب پرفارمنس تھی ان کی، لیکن بہرحال ان کا نام بھی عزیر بلوچ صاحب نے اپنی جو بھی ان کی گفتگو ہے یا جو انہوں نے ہاں وہ کرکٹر کا نام بھی ہے، میں نام کیا لوں، لوگوں کو بڑا دکھ ہوگا، بس مقبول ترین آپ سمجھ لیں نا، مقبول ترین اگر کوئی نام آتا ہے کرکٹ کا تو وہی ان کا نام بھی جڑا ہوا ہے عزیر بلوچ کے ساتھ، وہ بھی معاملات کرتے رہے۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سندھ کے اندر یہ صورتحال ہے، اور وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ اب سندھ حکومت کا کیا فیوچر ہے، دیکھیں آپ نے ایک اور بھی شاید یاد ہو بات، میں نے 3-4 دن پہلے بات اور بھی کی تھی کہ سندھ حکومت کے کچھ لوگ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو کہہ چکے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے کہا نا کہ ہم حکومت میں لینے کو تیار ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ، اور آج کامل شاہ صاحب کا بیان آ گیا کہ جی ہم دوبارہ غور کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے سہولت مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں، اس کے بعد نئی وہ جو نیا ہے منظر نامہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو سندھ حکومت کے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایم کیو ایم کو نہیں لیں گے، اور وہ پریشان بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پکڑے ہیں نا لوگ، یہ سارے جو پکڑے گئے ہیں، یہ فیصل موٹا، اجمل پاڑی، یہ ابھی جو پکڑے گئے ہیں، اب ان کے یہ جو یہ تو اس کے بعد ایم کیو ایم کی میرا خیال مجھے نہیں پتا کہ کون سا قائد قیادت میں سے کون سے لوگ بچیں گے رابطہ کمیٹی کے، کون سے، کیونکہ تقریباً ہر ایک کا نام آ رہا ہے، ہر ایک کنیکٹڈ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے، کسی نے کہا جی میں اس کے گھر میں تھا، میں اس سے ملتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا۔ تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم کو تھوڑا سا، اب مجھے نہیں پتا کتنا ایم کیو ایم کے پاس ٹائم رہ گیا چیزیں ٹھیک کرنے کا، یا کتنا وہ ٹھیک کرنے میں خود بھی انٹرسٹڈ ہیں، لیکن یہ کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس کیسے ہوگا، اور وہی ہوا کہ آج انہوں نے کہا کہ اجلاس ہونا چاہیے، اجلاس نہیں ہو سکا، اور اب یہی معاملہ جو ہے وہ آگے کمنگ ڈیز کے اندر مزید کمپلیکس ہوتا چلے گا۔ قادر پٹیل صاحب بھی لنک اپنے آپ کو کرتے ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ۔ ان کو کیوں عہدے سے ہٹا دیا گیا؟ ان کو عہدے سے اس لیے ہٹا دیا گیا کہ قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ عزیر بلوچ اور ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ وہ گروپ ہے۔ اب انہوں نے عزیر بلوچ صاحب جب ذوالفقار مرزا صاحب کو ہٹا دیا گیا تو ذوالفقار مرزا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ شرجیل میمن کے حوالے ہو گیا کام، اور شرجیل میمن کا نام بھی لیا عزیر بلوچ نے، جو آج سارے اخباروں میں چھپا ہوا ہے کہ شرجیل میمن نے کہا کہ جی اب شرجیل میمن جو ہیں وہ وزیر بلدیات ہیں اور بڑے ایکٹیو قسم کے فعال قسم کے وزیر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف، جیسے میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں نا کہ سندھ کے اندر ایک صاحب ہیں منظور قادر کاکا۔ اچھا منظور قادر کاکا صاحب جو ہیں وہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سندھ کے بے تاج بادشاہ، یہ زمینوں وغیرہ کا معاملہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو ججز نے پوچھا تھا کہ یہ ٹپی کون ہے؟ اچھا یہ ہے منظور قادر کاکا صاحب۔ اچھا تو یہ ٹپی صاحب، تو اس وقت جب زرداری صاحب ناراض ہوئے نا ٹپی صاحب سے، اویس مظفر ٹپی صاحب سے، تو انہوں نے اس کے بعد یہ زمینوں کے معاملات حوالے کر دیے یہ منظور کاکا صاحب کی، جن کی تصویر چل رہی ہے۔ اچھا منظور کاکا صاحب جو ہیں وہ ہیں جن کے بارے میں جن کے بارے میں نبیل قبول نے کہا تھا نا کہ یہ 2 کروڑ روز کے ملنگ ہیں۔ اچھا اب یہ منظور کاکا صاحب کو سسٹم کہا جاتا ہے، سسٹم یعنی ان کا کوڈ ورڈ کیا ہے؟ سسٹم، یعنی سسٹم کو، یعنی پیسہ کہاں دینا ہے؟ سسٹم کو دینا ہے۔ سسٹم کون ہے؟ منظور کاکا۔ اچھا منظور کاکا صاحب جو ہیں وہ ان کے انڈر باقاعدہ ایک ایس پی کام کر رہا ہے، یعنی ایک ایس پی جو ہے وہ انکروچمنٹ کے نام پہ، پولیس ان کے انڈر ہے، ان کے انڈر پتہ نہیں 40-50 اہلکار ہیں، انکروچمنٹ ادھر ادھر سارا یہ پورا زمینوں کا چکر پورا، یہ جو ہے یہ منظور کاکا صاحب ہے، اور یہ سسٹم ہے سندھ کا۔ یعنی سندھ میں اگر کسی کو سسٹم کہا جائے بیوروکریسی میں، یا عام لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ پیسہ سسٹم میں جائے گا تو منظور کاکا ہوں گے، یہ منظور کاکا صاحب ہے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ یہ جو آخری میٹنگ ہوئی تھی جو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اب تو ہر جگہ بات ہوئی کہ اس میں آرمی چیف نے آ کے کہا کہ آپ گورننس ٹھیک کریں، آپ جی ذرا گورننس ٹھیک کر لیں، یہ امپورٹنٹ اور انکمپیٹنٹ اور یہ ساری، انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ گورننس ٹھیک کریں، اور لا اینڈ آرڈر کے معاملے کے پیچھے لگی ہوئی تھی رینجرز کہ لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، بالکل، لیکن وہ ہوتے اس کو
ایم کیو ایم شاید سمجھ نہیں پائی، اس کو ایم کیو ایم سمجھ نہیں پائی، ایم کیو ایم کی قیادت، کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ٹھیک ہو جائیں 8 تاریخ کو، غالباً 8 مارچ کو، چھاپے سے بہت دن پہلے رینجرز نے ایک تو ملاقات ہوئی نا غالباً گورنر ہاؤس میں، ایک انہوں نے وہاں جا کے باقاعدہ یعنی شو بھی کیا کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ اور سارے. اور یہ بات میں آپ کو بڑی عجیب سی بتاؤں کہ ایم کیو ایم کو ذرا اپنی صفوں میں جھانکنا چاہیے. ان کی اپنی صفوں کے اندر یہ صورتحال ہے ایم کیو ایم کی کہ جب یہ چھاپا پڑا 9-0 پہ تو وہاں پر اپنی صفوں میں سے نکالنے پڑے گی کہ نہیں میں آپ کو بتاؤں ایک خاتون نے وہ جب سب کو گرفتار کر کے کھڑا کیا گیا تو ایک خاتون آئی اور خاتون نے آ کے ان کی شناخت کی. ایک خاتون نقاب میں برقع پوش خاتون آئی اور خاتون نے شناخت کی کہ یہ آدمی یہ ہے، یہ آدمی یہ ہے، نہیں اس کو چھوڑ دیں. خاتون نکل کے آئیں. اور ایک آخری بات، رینجرز والے جب کارروائی ختم کر کے جا رہے تھے تو ایک خاتون نعرے لگا رہی ہیں، وہاں خوب نعرے لگا رہی تھیں رینجرز کے خلاف، رینجرز یہ وہ سارا کرتے کرتے تو ایک رینجر اہلکار کے ہاتھ میں پرچی دے دی. وہ اہلکار نے پکڑ لی، انہوں نے کہا کہ پرچی میں کچھ لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی شکایت ہو، کوئی برا بلا کہا گیا ہو. تو پرچی کھولی تو لکھا ہوا تھا کہ بھائی آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو عمارت ہے اس میں بھی اسلحہ پڑا ہوا ہے، تو ذرا آپ جاتے جاتے جو ہے نا ذرا واپس مڑ جائیں اور سیدھے ہاتھ پہ عمارت کی فلانا منزل کے اوپر اسلحہ ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. تو یہ اور وہ نعرے لگا رہی عورت. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال میں سندھ حکومت کولیپس ہے. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں نا، سندھ اسمبلی ہو نہیں سکتی. اب سندھ اسمبلی اب کیسے کال کریں گے؟ ڈاکٹر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو جو ایپیکس کمیٹیاں وغیرہ بنی تھی کس طرح کام کریں گی، اس کا جواب میں جانوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد کولیپس ہو گئی اور کولیپس ہو کے پھر یہ سائیکل، یہ چین ریئیکشن کیسے چلے گا آگے، یہ اس پہ میں تھوڑا سا تجزیہ کر دیتا ہوں. جی ٹھیک، یہ ریئیکشن کس طرح چلے گا ناظرین؟ ابھی وقت ایک بریک کا، اور بریک سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی گورنر رول کے حوالے سے جو باتیں آج کل خبریں چل رہی ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں گورنر رول تو مجھے نہیں پتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس انسرٹن صورتحال میں جہاں اتنی فلوئڈ حالات ہوں کہ رینجرز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، رینجرز آگے سے وہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے، مطلب ایک طرح سے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ شروع ہو گیا نا، تو یہ تاثر جانا نہیں چاہیے کہ ایک سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ ریاستی اداروں سے تصادم ہو گیا. یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب کیسے پاسبل ہے کہ ریپبلکنز کہیں کہ ہم پینٹاگون سے لڑ رہے ہیں، یا مطلب پاسبل نہیں ہے نا. یا ڈیموکریٹس کہیں گے جی ہم پینٹاگون سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے، یا ٹوریز کہیں گے جی ہماری جو ہے وہاں لڑائی شروع ہو گئی ہے MI6 کے ساتھ. پاسبل نہیں ہے. یہ حرکتیں یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتی ہیں، دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں ہو سکتی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تاثر، اور سیاسی جماعت کو، ہر سیاسی جماعت کو کے اندر یہ کرمنلز ہیں. سندھ کے اندر، پنجاب میں بھی ہیں، اور پنجاب میں بھی گلو بٹ ہے نا. یہاں پولیس کے اندر اگر ہیں بہت سارے جرائم پیشہ تو وہاں پر بھی گلو بٹ ہیں. تو یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے اگینسٹ ہو رہا ہے. یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ایک قومیت کے خلاف ہو رہا ہے. اور یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ یہاں پولیس والوں میں سے اگر چھانٹیاں ہو رہی ہیں تو وہاں کے گلو بٹ بچ گئے. تو میرے خیال سے چین ریئیکشن آنے والے دنوں میں چلے گا. دوسری بات، اکنامک ٹیررزم. ایک تو دیکھیں نا، ایک بھتہ خور ہے، جو میں نے کل بھی بات کی تھی. بھتہ کیا ہے؟ بھتہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پرچی بھیجی اور آپ سے کہا کہ آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں یہ بھتہ، ورنہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی. یہ ہو گیا چھوٹا بھتہ خور، ننے لیول کا بھتہ خور جس کو پکڑ لیا آپ نے. ایک وہ بھتہ خور ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کام ہوگا یا کام نہیں ہوگا جب تک 5 کروڑ یا 20 کروڑ یا 50 کروڑ یا 1 ارب روپیہ نہیں ملے گا. تو وہ تو بڑے لیول کے بھتہ خور ہو گئے نا. اکنامک ٹیررزم جو ہے ریاستوں کی تباہی کا ذمہ دار ہوتا ہے ہمیشہ. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی، اور میں اسی لیے بار بار یہ لفظ نکالتا ہوں، اکنامک ٹیررزم آپ کو ختم کرنا ہے. سندھ میں بھتہ خور، چھوٹا بھتہ خور جو تاجروں سے لے رہے اور بڑے بھتہ خور جو اربوں روپیہ لے گئے ہیں. دیکھیں نا، 2 سابق وفاقی وزراء، ایک سابق وفاقی وزیر کا نام آ گیا یہ جو ایان علی، وہ اس میں اس کا نام آ رہا ہے، دوسرے کا نام آ رہا ہے. اور یہ دوسرے کا نام باقاعدہ یعنی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. وہ ڈپلومیٹک بیگز میں ٹریول کرتے رہے ہیں، وہ ڈپلومیٹک بیگز لے کے وہ پیسہ لے کے جاتے رہے ہیں. اچھا، دونوں جو ہیں وہ ان دونوں اس چکر میں کہ وہ پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، وہ MKM کے بھی ہیں، انہیں دونوں طرف کھیلتے رہے اور دونوں غالباً آگے جا کے دونوں خیال تھا. اچھا، دونوں کے پاس دلیل کیا ہے، بڑی مزیدار ہے. وہ دونوں سابق وفاقی وزراء جو ہیں، دلیل ہے کہ وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں.
اب یہ ویل کنیکٹڈ ہونے کا تصور بھی ختم کرنا ہوگا کہ یار ویل کنیکٹڈ کون ہے؟ کون ہوتا ہے ویل کنیکٹڈ آدمی؟ یعنی میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، لٹیرا ہوں، بدماش ہوں، بہت بڑا ہوں، لیکن ویل کنیکٹڈ ہوں. ویل کنیکٹڈ کا مطلب ہے یار 4-5 اہم سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ میرے دوست ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ ایک دفعہ. اور یہ مشکل کام بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ عوام جس موڈ میں ہے نا، عوام جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پورا نہ صحیح 80%، 70% نظام ٹھیک ہو جائے اور چیزیں اپنی راہ پہ چل پڑیں. اس کے بعد ایم کیو ایم سیدھی چل پڑے، اس کے بعد پیپلز پارٹی سیدھی. لیکن یہ جو کرمنل ہے نا، کرمنل فیکٹر، جو لوٹ مار، قتل، ٹارگٹ کلنگز، اغوا، یہ اس پہ نو کمپرومائز، زیرو ٹالرنس. اور یہ تاثر بھی نہیں کہ کسی ایک کے خلاف ہو رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے قادر پٹیل کو ہٹا دیا، کیونکہ قادر پٹیل جو ہیں وہ اس بظاہر تو اس لیے ہٹایا کہ پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بات کی تھی. نہیں، قادر پٹیل صاحب عزیر بلوچ اور ذوالفقار مرزا کے قریب ہیں، اس لیے ان کو ہٹایا گیا. اور وہ لیاری میں ایک دفعہ عجیب واقعہ ہوا کہ بلاول ہاؤس میں اس وقت ڈی جی رینجرز تھے جنرل رضوان اختر. تو قادر پٹیل صاحب وہاں گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے تو لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ رینجرز آتے ہیں وہاں پہ، رینجرز والے ہمارے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو جو ڈی جی آئی ایس آئی اب ہیں، اس وقت وہ ڈی جی رینجرز تھے، تو وہ اپنے ہاتھ میں عموماً ایسے موقعوں پہ ایک بیگ لے کے جایا کرتے. زرداری صاحب نے ان کو بلاول ہاؤس بلا لیا، وہ بیگ لے کے پہنچ گئے وہاں، اور بیگ لے کے انہوں نے جا کے کہا کہ سر مجھے پتا ہے کہ آپ نے کیوں بلایا ہے. تو زرداری صاحب کہنے لگے کہ کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ وہ جو چھاپا پڑا تھا رات کو اور اس میں لوگ اٹھائے گئے تھے، تو شاید تو میں اپنے ساتھ یہ پورا ڈیٹا لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے ڈیٹا رکھ دیا سامنے، قادر پٹیل صاحب یہ سارے بلاول نے ڈیٹا رکھ دیا. انہوں نے کہا جی آپ جن لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں، اس میں سے ایک نے کوئی 80 قتل کیے ہوئے ہیں، دوسرے نے کوئی 150 آدمی مارے ہوئے ہیں، تیسرے نے یہ کیا ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز حساس اداروں کے پاس، ایجنسیز کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. بات ساری ہو رہی ہے جو میں نے کل کہا تھا نا، لفظ کے کنفیوژن اسٹیبلشمنٹ، کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک انداز، صحیح انداز میں وہ کرتی ہے. اور پبلک جس کی جو پلس ہے، پبلک چاہ رہی ہے بالکل اکاؤنٹیبلٹی. نہ ان سے کوئی 10,000 روپے کا بھتہ مانگے، نہ ان سے یہ کوئی جو ہے نا 2 کروڑ یا 5 کروڑ یا 50 کروڑ کا ان سے بھتہ لے کے اور یہاں سے حوالے اور منی لانڈرنگ کر کے اور ڈپلومیٹک بیگ میں پیسہ لے کے باہر چلا جائے اور پھر کہے میں ویل کنیکٹڈ ہوں. ویل کنیکٹڈ سے کیا مراد ہے کہ جی میرے تو لندن میں اتنے وہ ہیں، لندن فلانا MI6 میں، فلانا میری واشنگٹن تک پہنچے، فلانا جرنلز مجھے جانتے ہیں، 6 بیوروکریٹس دیکھو میرے بیٹھے ہوئے. یہ ویل کنیکٹڈ کا لفظ اب نہیں چلے گا، کیونکہ لوگ کسی اور موڈ میں ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. اور زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر دیکھیں نا آپ آپریشن ضرب عضب کر سکتے ہیں کامیابی کے ساتھ کر سکتے ہیں جی، اور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کراچی بھی کر سکتے ہیں. کمپلیکس ضرور ہے کراچی، سندھ کمپلیکس ضرور ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ. اب دیکھیں نا سینیٹر عبدالحسیب ایم کیو ایم کے ہیں، انہوں نے کہا کہ رینجرز نے بڑا صحیح کام کیا، انہوں نے آج رینجرز کے کام کی تعریف کی ہے. تو ایم کیو ایم کے اندر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی شاید کوئی 1-2 بچ گئے ہوں اور باقی پارٹیوں میں بھی لوگ اچھے موجود ہیں. کارکن تو بہت ہی جینوئن ہے، کارکن تو بہت جو ہے نا پولیٹیکل کارکن جینوئن جو ہیں وہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے اس مصیبت سے، کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں اور یہ ہماری جو قومیتیں یا ساخت یا نظریہ. یعنی اب بھٹو صاحب کے اوپر اب 100 الزام لگا دیں، لیکن بھٹو صاحب پہ کرپشن تو نہیں، بھٹو صاحب کرپشن میں تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یار کرپٹ آدمی تھا بھٹو اور بھتہ لیتا تھا اور وہ زمینوں پہ قبضے کرتا تھا سندھ کے اور پنجاب کے، ایسا تو نہیں تھا. تو یہ تو معاملہ شروع ہے بعد میں، اور آج جا کے پارٹیوں کی شناختی بن گئی ہے کہ ایک پارٹی کی شناخت بنی ہوئی گلو برڈ، دوسری کی بنی ہوئی ہے وہ زمینوں پہ قبضے، منی لانڈرنگ، تیسرے پہ بنی ہوئی ہے کہ اس میں ٹارگٹ کلر. تو یہ میرا خیال ہے سب کو اپنی اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا تاکہ ملک جو ہے وہ ایک طرف ڈھنگ سے چلے، ریاست ایک طرف ڈھنگ سے چلے. دس از دا بیٹل فار دا اسٹیٹ. یہ پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ مسائل کب حل ہوں گے؟ کب سندھ کے مسائل جو ہیں ان سے تمام مشکلات کا خاتمہ ہوگا؟ نہیں، تمام مشکلات کا تو خاتمہ کبھی زندگی میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا. تمام مشکلات نہیں، تمام مشکلات کیسے ختم ہوگی؟ تو 2-2.5 کروڑ کا شہر تو کراچی ہے، سندھ ہے، بے شمار کمپلیکس مسائل ہیں. لیکن یہ کہ کم سے کم لوگوں کو اپنی ریاست کا اعتماد بحال ہو جائے. ابھی لوگوں کو، ابھی اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اعتماد نہیں ہے بحال، اعتماد بحال نہیں ہے کیونکہ ریئیکشن ہو رہا ہے ادھر سے وہ آپ کا، ادھر سے وہ، ادھر سے وہ، ادھر سے. ابھی وہ یہ آنکھ مچولی اور اعصاب کا کھیل جاری ہے. لیکن اگر یہ کچھ دیر اور جاری رہا تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد، یعنی کچھ دیر سے مراد میری کچھ مہینے نہیں ہے،
یعنی کچھ گھنٹے یا کچھ ایک دو دن یہ معاملہ اگر چلتا رہا آگے تو میرا خیال ہے کہ پھر سندھ حکومت بھی کولیپس ہوگی، اور یہ گورنر راج یہاں لگتا ہے نہیں لگتا، میں 4-5 نام سارے پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا یہ تو سارے پرانے ماضی کے فراڈی ہیں، ان کو خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی نہ بن جائے، یہ تو چلے ہوئے پٹے ہوئے گھسے ہوئے بہت ہی منحوس قسم کے کارتوس ہیں۔ لیکن یہ معاملہ کہ یہ سندھ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ لڑائی ہو رہی ہے اسٹیٹ کی لڑائی ہو رہی ہے، ریاست کی، اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حوالہ اور ہنڈی والا معاملہ ہے نا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی کاروائی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں سے حوالہ اور ہنڈی باہر کیسے ہوئی ہے، اور یہ حوالہ اور ہنڈی کرنے والے جو خاموش لوگ ہیں بہت سارے، وہ بھی اطلاعات پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات، اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹس بعض دفعہ ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، کل ایک اسٹیٹمنٹ غالباً آئی تھی رینجرز کی، اور وہ اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ہم عوام کے تعاون پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی اطلاعات عوام نے پہنچانی شروع کر دی ہیں ٹک 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 کر کے۔ اب وہ عوام کا جو اعتماد ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا عوام کا اعتماد نہ ختم ہو اس بار، کہ بھئی عوام نے آپ سے کہا ہے، عوام وہ ان کے بعد جناب ٹکٹر آ رہی ہیں کہ یہ فلانی جگہ سے یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ سے، اور وہ سب سے بڑا ایک میرے خیال سے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ عوام کا ہی بن گیا ہے۔ تو اس کو جو راحیل شریف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ منطقی انجام ڈیبیٹیبل ہے کہ منطقی انجام کیا ہوگا، کیونکہ منطقی انجام تو یہ ہوگا نا کہ پھر یہ بھی قطر کے ساتھ بھی معاہدے کھولیں گے، نندی پور بھی کھلے گا، گلو بٹ بھی آگے جا کے آ جائیں گے، تو منطقی انجام ابھی تو شروع ہے یہاں ایک طرف سے، پھر دوسری سائڈ پہ جائے گا سندھ میں، پھر جائے گا اوپر کی طرف، یعنی سونامی ایسے ہے نا، سونامی ایسے چلے گا، بحیرہ عرب سے چلے گا اور اوپر کی طرف غالباً چلتے چلتے پھر آگے تک پہنچے گا، تو پھر اس کے بعد یہ اکراس دا بورڈ اور منطقی انجام اس کا سامنے آئے گا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی ایک بریک لینی ہے، اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے تو کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو دوری ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل یہ خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف میں جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد کافی دن پہلے ایکچولی بات ہو گئی تھی، وہ اس کی اناؤنسمنٹ آج ہو رہی ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بات کرنا چاہوں گی اس خاتون کے حوالے سے جس نے شناخت کی تھی اس عمارت کی، تو کیا یہ بات متحدہ کے علم میں تھی؟ نہیں، متحدہ کے علم میں ظاہر تھی تو نہیں، لیکن جب یہ ہو رہا تھا سارا چھاپا پڑ رہا تھا اور وہ لوگ سارے نکال کے لا کے کھڑا کیا گیا ان کو، تو روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ خاتون جو ہیں وہ برقعے میں آئیں اور انہوں نے آ کے ایک آدمی کا چہرہ دیکھ کے اس کو آئیڈینٹیفائی کروایا، اور نقاب پہنا ہوا تھا انہوں نے، تو ظاہر ہے ایم کیو ایم کے مطلب سڑک پہ ہوا تو ایم کیو ایم کے سارے لوگ دیکھ ہی رہے تھے وہاں پہ جتنے موجود تھے، ان کے سامنے ہوا، لیکن خاتون چونکہ نقاب میں تھیں، لیکن ایک کو پھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا خاتون نے کہ یہ فیصل موٹا صاحب ہیں، یہ فلانا کیٹو صاحب ہیں، یہ فلانا ہے فلانا ہے، وہ ایک کو خاتون نے شناخت کیا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ خاتون تھیں، اور ظاہر ہے ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے وہ سارے وہاں دیکھ رہے تھے، وہ سب کھڑے ہوئے، لیکن ان کا چہرہ ان کا جی چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن سب کے سامنے، مطلب یہ روڈ پہ ہوا، یہ کوئی اندر نہیں ہوا۔ جی ٹھیک۔ ڈاکٹر سہولت مرزا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، ان کی آپ نے یہ بات بتائی تھی کچھ دن قبل کہ 3 گھنٹے کی ان کی اعترافی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن میڈیا کے سامنے یا ہم نے میڈیا پر دیکھا صرف 8 منٹ کی ویڈیو ہمیں دکھائی گئی ہے، 8 کچھ منٹ کی۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے ایڈیٹڈ تھی، جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ میں جو بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایڈیٹڈ ہے اور ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے ویڈیو، لیکن جو اس میں اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ 2 باتیں آج میں بتاؤں آپ کو۔ ایک تو یہ کہ یہ سہولت مرزا صاحب کے حوالے سے بہت سے اخباروں میں کہ جی وعدہ معاف بن جائیں گے، یہ پاکستان میں دیکھیں کھو چکا ہے، یہ پہلے مجھے نہیں پتا بنیں گے نہیں بنیں گے، وہ ایک طرح سے بن بھی سکتے ہیں نہیں بھی بن سکتے، قانونی ماہرین کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ بھٹو کیس میں مسعود محمود، مطلب بھٹو صاحب نے خود تو نہیں کیا تھا قتل جا کے احمد رضا قصوری صاحب کے والد کو، لیکن یہ ہوا تھا کہ مسعود محمود جو تھے وہ بن گئے وعدہ معاف گواہ، اور انہوں نے وہ پتہ نہیں کہاں گئے اور کدھر کس دنیا کے کس ملک میں جا کے بسے اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ کا کنسیپٹ تو ہے، لیکن یہ اب یہ سزا سنانے کے بعد
वादा माव गवाह बनाया जा सकता है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से कानूनी मायने में बताएंगे। मैं आपको एक ये बताऊं, एक तो ये कि किस्तों में आएंगी अभी ये चीजें, ये डेफिनेटली किस्तों में और बातें आएंगी और चीजें निकल के सामने आएंगी। लेकिन मुझे एक जो जेल, सिंध के जेलों को देखते रहे पिछले कुछ अरसे में, पिछले चंद सालों में, और रिटायर हो गए एक ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, कई, आपको पता है, कई टारगेट किलर्स जो हैं, जो जेलों में रहे हैं, जिनको आप भी समझते हैं कि जेलों में रहे हैं, वो असल में कभी जेल में रहे नहीं इन सालों में। तो मैंने कहा एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा जी ये तो जेल में रहते ही नहीं थे, ये तो कागजों पे, फाइलों में, कई लोग तो फाइलों में जेलों पे थे, वो असल में तो वो बाहर रहते थे, तो घूमते घामते रहते थे, जो करना होता था कार्रवाई कर रहे होते थे, फिर कभी कभी आ जाते थे हफ्ते महीने में घूमते घामते और अपनी चेक करके चले जाते थे कि हाजिरी लगी हुई है, लेकिन जेलों में रहे ही नहीं कई लोग। और इसमें यानी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी शाहिद हामिद साहब के कत्ल के बाद अचानक पीपल्स पार्टी के वुजरा के दौर में जो कुछ हुआ है, यानी पीपल्स पार्टी के, वो तो सबके वारी थे ना, वो तो पीपल्स पार्टी ने तो मसला कोई नहीं छोड़ा, वो तो सबके वारी, क्या चाहिए वो तो हमें बताओ। लेकिन मसला ये है कि ये उसके बाद एक मुशर्रफ साहब का दौर भी आता है ना, मुशर्रफ साहब का दौर भी आता है, और मुशर्रफ साहब के दौर में क्या हुआ जेलों में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दौर में क्या हुआ, तो ये जो साहब थे, ये मुझे उस दौर का किस्सा बता रहे थे। वो कहते हैं भाई ये तो कई लोग तो जेलों में होते ही नहीं थे, ये जेलों में होते ही नहीं थे, अपना काम करते थे बाहर निकल के, जो भी इनका काम धंधा होता था, किलिंग विलिंग करना, और रिकॉर्ड पे ये जेलों में होते थे। तो सिस्टम बड़ा बोसीदा, बहुत खराब हो चुका है सिस्टम। और ये इस सिस्टम को मेरा ख्याल है कि अगर हम 70% भी दुरुस्त कर लें, 60% भी कर लें, 70% भी कर लें, तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना, कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन, इस्टेब्लिशमेंट कंफ्यूजन में है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक फैसला कर लें, यानी, और उसके बाद आप बस करके उस पर, अच्छा हो, बुरा हो, ठीक हो, गलत हो, फिर वो आप अल्लाह ताला पे अच्छी नीयत के साथ फैसला कर लें, और अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डालेगा। यानी ये ना हो कि यार करें ना करें, एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम, क्योंकि अब लोगों का एतमाद पहले मजरू हो चुका है कि पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर एनआरओ हो गया, फिर एनआरओ के बाद ये हो गया, फिर वो 8,000 लोग छूट गए, फिर 10,000 छूट गए, फिर दोबारा कुछ हो गया, फिर नजरिए जरूरत आ गया, फिर कभी जमहूरियत का हुसन आ गया। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है कि नहीं, आप समझा करें ना, जमीनी हकायक ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, आप समझते नहीं है बात, ये जमीनी है। तो एक दफा जब लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, तो आप बिल्कुल क्रिमिनल्स को खत्म करें, और उन लोगों को भी खत्म करें जो बड़े बत्ताखोर, जो बड़े बैठे हैं, जिनके लिए छोटे छोटे कारिंदों ने काम किया है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें। और ये जो वेल कनेक्टेड लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, वेल कनेक्टेड है फलाना आदमी, ये वेल कनेक्टेड, वेल कुछ नहीं होता, रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। जहां पर ये लोग पब्लिकली बात करने शुरू करते हैं ना, मैं बड़ा वेल कनेक्टेड हूँ जी, मेरे तो 5 जानने वाले वो फलाने हैं, वो फलाना उस जगह पोस्ट हो गया। ये वेल कनेक्टेड को भी जरा, इनको भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा छितरौल जरूरी है, ताकि ये वेल कनेक्टेड का ये भी खत्म हो कि आम आदमी जो है, एक छोटा आदमी, वो तो पकड़ा जाता है, और जो बहुत ज्यादा अरब खरबपति हुआ, पता चला कि वो बाहर जाके उसने लॉबिंग फर्म हायर की, और वो 2 साल बाद आके दोबारा जेल से निकल के सीधा आपका वजीर बन गया, वजीर आजम बन गया। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जानना चाहूंगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुज़ाकरात तय पा चुके हैं जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले